वेलकम बैक आपके साथ एक बार। और जनाब हमारा ये सेगमेंट जिसका आप लोग बहुत ही बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत सारे सवाल आप लोगों के माइंड में होते हैं जो आप लोग लाइव कॉल के जरिए करते हैं। कल का भी बड़ा अच्छा जबरदस्त सा हमारा टॉपिक था और वो था टाइम मैनेजमेंट। यकीनन आप लोग पहचान गए होंगे कि जब हम ये सारी चीजें बात करते हैं, डिप्रेशन, मोटापा, टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें हैं, सबसे इन सारी चीजों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हमारे जहन में एक नाम आता है कि जो तमाम इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? कैसे? अच्छी हैं, मजे में, पावरफुल हैं, बिल्कुल ताकतवर हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, एनर्जेटिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके मशवरों पर अमल। और आज मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने खुद ना पर्सनली डॉक्टर साहब से ये 3 बुक्स मंगवाई थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बुक्स चाहिए, मुझे पढ़नी है, और डॉक्टर साहब मेरे लिए बुक्स भी लेकर आए। तो मेरा ख्याल है कि हम जब बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में होते हैं, फालतू चीज़ें सोचना, ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें कि हमारा जहन भी रिलैक्स हो जाए। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा एक्टिविटीज रखें जिसको आपको पुरसुकून रखे, आगे हिम्मत दें इंसान को बढ़ने में, आगे बढ़ने में और माहौल को एनर्जेटिक रखने में बड़ी जरूरी होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जैसे हमने कल बताया था, खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है? वाह 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 उन चिड़िया का नाम है जो अपने माहौल को बड़ी अच्छी रखती है। जी बिल्कुल, चिड़िया ही होती है ना, यानी अपने जिंदगी अपने, अगर एक चिड़िया चले गई घर में तो उस घर को इतना खुशगवार बना देते हैं, इतने अच्छे जन्नत बना देती है। माहौल को बदल डालो, बदल डालो, बदल डालो। और एक शख्स जिन्होंने एक बार बंधन बना दिए जी, और फिर उसके बाद वो उनको अपने वजूद समझ के, अपने दिल का हिस्सा समझ के, अपने वजूद का हिस्सा समझ के उनका ख्याल रखे, ऐसा ख्याल रखे, ऐसा ख्याल रखे और ऐसा उनको माहौल जिनकी वजह से ऐसे बाग हो जाए। बिल्कुल, बदल डालने का मतलब आपने समझ लिया ना कि खुशगवार, हर चीज अच्छी लगे और एक नयापन हो। हर चीज अच्छे लगे, हर चीज अच्छे लगे घर के अंदर। याद रखे, घर के अंदर। अब अगर माहौल में हम जाएंगे तो जाहिर है बाहर घर अच्छा नहीं लग रहा, बाहर अच्छा लग रहा है, ये ना करो। घर 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 ऐसा लगना चाहिए, जन्नत जैसा लगना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं होम स्वीट होम, घर हमारा, हमारी जन्नत, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो वाकई अपना जो है ना सारा कुछ घर में ही होते हैं। घर में अगर खुशगवारियत नहीं है तो वो 2 लोगों से आ सकते हैं खुशगवारियत अगर लाना चाहते हैं। अगर नहीं है, फर्ज करिए नहीं है घर में कोई खुशगवारियत नहीं, तो 2 लोग हैं जो खुशगवारियत को ला सकते हैं। वो एक मियाँ और बीवी है। हाँ, ये दोनों खुशगवार गुजार सकता है, बेस्ट और बेहतरीन गुजार। अच्छा, तो ये जो खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी, जिसका मतलब ही है कि नए ताल्लुकात बनाना, नए रिश्ते बनाना, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि नए ताल्लुकात को बनाने तो जिसमें उनको समझना और इन रिश्तों का एहतराम करना कितना जरूरी होता है? देखिए, अब 2 लोग जो है नए मिल जाते हैं, ठीक है, ये भी तो नए हैं लोग, बिल्कुल एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लव मैरिज वाले नहीं, बिल्कुल। अगर लव मैरिज भी है तो भी अनजान होता है, बाद में ना पता चलता है कि कैसी, बाद में जब साथ रहेंगे ना दिन रात तो फिर बाद में पता चल जाता है एक दूसरे की खामी। और ज्यादातर देखा जाता है ये दोनों एक दूसरे की खामियों को देखा जाता है। ज्यादातर कोशिश इन लोगों की ये होता है कि एक दूसरे की खामियों को देखे और उसको घिराने की कोशिश करे, उस पे इल्जाम लगाएं, उस पे कुछ भी हो जाए मकसद, तो उसको ज़ेर करे किसी भी तरीके। ये कर रहे होते हैं ये यानी तकरीबन ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। जिसकी खुशगवार जिंदगी नहीं है, रीजन ज्यादातर यही होते हैं, तहम्मुल नहीं होते, बर्दाश्त नहीं होते, गुस्सा को कंट्रोल नहीं करते, एक दूसरे को जो है ना वो अच्छाई एक दूसरे की बयान नहीं करते हैं। यही वजह है जो कि माहौल खराब हो जाता है। और जो अच्छे खुशगवार जिंदगी है जिनके, वो एक दूसरे को बहुत मानते हैं और एक दूसरे को तरजीह बहुत देते हैं, दोस्तों
دوسروں کی طرح بھی زندگی گزار لیتا ہے, مقصد فارمل بے ان فارمل بے ہر طرح اور کی. ڈاکٹر صاحب غلطیوں کو مطلب اگنور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, ضروری نہیں کہ ہر ایک غلطی پر تم نے یہ کیا تھا, تمہیں یاد ہے سالوں پرانی بات کو بھی لڑائی جھگڑے میں واپس لے کر آ جاؤ. اچھا یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, مگر اس کو دل پہ رکھنا یہ سب سے انسان کو ڈپریشن میں لے جائے, ماحول کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. خود جائے نہ جائے ماحول کو پورا کی پورا ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. اگر آپ نے دل میں رکھا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑائی ہو گئی یا کوئی ایسا کوئی بات ہو گئی اور اس کو آپ کئی دن یا کئی گھنٹے یا پورا دن آپ نے دل میں رکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل معصوم نہیں ہے, آپ کے دل میں بڑا گھٹن ہے اور آپ بڑے نفرت ہے آپ کے دل میں. اس نفرت کو نکالنا پیار سے ہو جاتے ہیں کہ دیکھے مجبوری بھی ہو جاتے ہیں انسان کی کہ مجبور ہو کہ وہ پیار محبت اگر نہیں ہے تو پیار محبت کریں, کیونکہ جس شخص سے آپ سے سروکار ہے زندگی ہے یہ, رہنا انہیں کے ساتھ ہی. محبت کرنے کا میں بتاؤں زبردستی محبت نہیں ہوتی. اب میں بتاتا ہوں محبت کیسے ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جواب میں کہ آپ محبت کریں نا, اگر محبت نہیں تو محبت کرے, وہ کہتے ہیں ہمیں محبت ہے, محبت ہی نہیں ان سے نفرت ہے, مطلب دل ہی نہیں چاہتا کہ دل ہی نہیں چاہتا, تو کیسے محبت پیدا کریں. صحیح, یہ والی جو چیز ہے یہ بڑی زبردست. آپ بتائیں سر. ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرنا چاہیے, دوسروں کو سمجھنا چاہیے, ان کے عادتوں کو سمجھنا چاہیے. محبت کو اگر کرنا ہے تو غلطی پہ کوئی فوکس نہیں, صرف ان کے اچھائیوں پہ خوبیوں پہ. اچھا ایک شخص سے ایک لیڈی سے میں نے یہ بات کہی کہ اپنے ہسبینڈ کی اچھائیوں پہ فوکس کرے, کہتے ہیں اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. اچھا یہی جو لوگ جب ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو محبوب کی ساری خامیاں بھی ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. بالکل. جو اچھا میں نے کہا تھا میں ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو, میں ہسٹری آپ کو ان کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا یعنی یہ کیس تھا, بڑا کیس تھا, کہتے ان میں ایک ذرے برابر کوئی خوبی نہیں, وہ تو شیطان لعین تو بنا تو بلا پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے. اچھا میں نے کہا آپ لوگوں کے میں نے ہسٹری لیا کس طرح کی آپ کی ازدواجی زندگی کیسے آغاز ہوئے, آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو پسند. کہتے ہیں ہماری بڑی محبت تھی ایک دوسرے سے, ہاں بہت بڑی محبت رہا, 3 سال محبت رہا ہم کٹھے, اور یہ وہ 3 سال کے بعد ہم نے شادی کر لی. 3 سال محبت رہی اور پھر شادی کر لی. 3 سال اتنی شدید محبت. کہتے ہیں یہ جو شیطان ہے انہیں مجھے اتنا پیار کرتا ہے میری سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتا ہے, یعنی وہ نام بھی نہیں لیتی, بالکل وہ کہتے شیطان. یہ تو انہیں مجھے اتنی محبت کرتا ہے میرے سے کہ یہ ابھی ایسے بدل گیا, ایسا بدل گیا, ایسے بدل گئے, پتہ نہیں چکر کیا ہے کیسے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب, سوری میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گی, ٹھیک ہے, میرے پاس بھی کچھ سوالات ہیں, تو یہی چیز میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ازدواجی زندگی اسی پہ بات ہو رہی ہے, محبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, محبت کیسے کی جائے, تو اس میں جو لڑکی ہے جو بیوی ہے اس کا کتنا رول ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ازدواجی زندگی کو. ہاں بہتر رول, بڑے رول ہے. دیکھیں عورت جو ہے وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ, یاد رکھیں. میں سمجھتا ہوں ہر چیز کروا سکتا ہے, ان کا دل کیوں شیطان تو بنا زبلا کی طرح نہ ہو. عورت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کروا سکتے ہیں, وہ سارا کچھ سنبھال سکتے ہیں. عورت مرد سے زیادہ ازدواجی زندگی میں اسٹرانگ ہوتے ہیں, محبت میں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بہتر بنا سکتی ہے, بنا سکتی ہے, یقین مانے بنا سکتی ہے. یعنی اس کا ایک اچھا زبردست پاورفل رول ہے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے میں. بہت رول. تو وہ شوہر کا بڑا رول, شوہر کا بھی ہے, شوہر کا بھی اتنا ہی ہے. مگر شوہر جو ہے, شوہر کبھی کبھی یعنی باہر کی دنیا میں زیادہ گمسم رہتے ہیں, تھوڑا بہت سائیکولوجیکل فرق ہے. عورت جو ہے ان میں تھوڑے سے فرق ہے, کیونکہ دونوں میں یہ سیم ہونا چاہیے, دونوں میں یہ. مطلب دیکھیں کہ لڑکی سارا دن گھر پہ رہتی ہے, بیوی سارا دن گھر پہ رہتی ہے, اس نے پورا ماحول بنانا ہے, اس نے گھر بنانا, اسے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اس نے انہیں سکھانا ہے. دیکھیں گھر پہ آج کل تو بیوی بھی باہر کام کرتے ہیں, ہسبینڈ بھی باہر کام کرتے ہیں, شام کو آ جاتے ہیں دونوں. یا پھر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا گھر پہ کام ہے, کسی بیوی کا باہر کا کام ہے. تو یہ ہو سکتا ہے, بہت سارے اس طرح کے کچھ پاسبل ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں کو یعنی
بچوں کی تربیت میں حصہ لینے چاہیے. اچھا لڑکی کے جو والدین ہیں ان کی کتنی تربیت ہوتی ہے لڑکی کو بہتر بنانے میں, اس کی جو پرورش وہ لوگ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں ان کا کتنا رول ہوتا ہے کہ وہ جس زواجی زندگی شروع کرتی ہے تو اس میں ان کا بھی رول ہے, کچھ کام ہے؟ بالکل, میں یہی کیس جو میں بیان کر رہا تھا نا, یہی کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیس میں پیچھے کیا تھا, یعنی پاسٹ میں کیا گزرا تھا اور ان کے ذہن میں ہوتا کیا, والدین کے کتنے عمل دخل تھے, ان کی جو دونوں کی طرفین کے جو والدین تھے ان میں کتنا عمل, دونوں خاندانوں کا کتنا عمل دخل. یہ جو کیس جو میں بیان کر رہا تھا, یعنی ان کو میں نے کہا تھا اچھائیاں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے, کوئی نہ کوئی خوبیاں. جب انہوں نے ان کو اٹینڈ کیا, ہمارے کلاسز کو اٹینڈ کیے, اس کے بعد تھوڑے ریلیکس ہو گئے, پرسکون ہو گئے, تو تھوڑے بہت ایک دوسرے کی اچھائیوں کو نمایاں ہو گئی. کیونکہ میں کلاس میں بیان کرتا ہوں انسان کی خوبیوں کو, ٹھیک ہے, کہ انسان میں یہ خوبی ہو سکتا ہے, تو اچھا لیڈی سوچ رہے ہاں میرے ہسبینڈ میں تو یہ ہے, اچھا جو مرد ہے وہ سوچ رہا ہے اچھا میری بیوی میں تو یہ ہے. خامیوں کی طرف جائے ہی نہیں نا, ہاں خوبیوں کو سوچ رہا ہے, صرف خوبیاں پہ, یہ خوبیاں اب بیان کرتے ہیں نا, خوبیاں اچھائیوں کو, تو وہ نفرت جو ہے محبت میں بدل جاتے ہیں اگر اچھائیاں نظر آتے ہیں. جب انسان کو کوئی اچھائی نظر نہیں آتا ہے محبت کیسے کرے گا, تو وہ تو محبت اور ماحول یعنی وہ ماحول تو بالکل جہنم جیسا بن جاتا ہے. ہر آئے دن لڑائی جھگڑے, ٹینشن, یہ ساری چیزیں. ظاہر ہے جب نفرت ہوتی تو ہر چیز برے لگتے ہیں, کسی کا بھی اگر انسان کیوں کتنا اچھا نہ ہو ہر چیز بری لگنے لگتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک شادی کے بعد ان کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے, مطلب جیسے لڑکی کے ساس, سسر, نند, دیور وغیرہ یہ لوگ ہوتے ہیں, تو ان کا بھی زواجی بڑی کردار ہے ان لوگوں کا, مگر انسان کو انڈیویجلی سوچنا چاہیے. کیونکہ وہاں سے اگر آپ کو کسی کے دیکھے لیڈی ہے جو وہ جاتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو خونی رشتے ہیں ان سے, اگر ان کو چاہیے کہ ان کو موٹیویشن دیں کہ فلاں فلاں میں یہ خوبیاں بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں نا, اور اس طرح کے اگر جو مقصد جو مرد ہیں ان کے جو گھر والے بڑے کردار ادا کرتے ہیں. اب ایک بیچاری لیڈی جب اپنے گھر کو چھوڑ کے آپ کے گھر آ رہی ہے تو اس کا آپ کو پورا خیال رکھنا چاہیے, اس ماحول سے وہ ناواقف ہے تو خیال رکھنے چاہیے, ساس کو خیال رکھنی چاہیے, اپنے نندے شندے جو ہیں اس کو خیال رکھنی چاہیے, سسر کو خیال رکھنی چاہیے, اور ہسبینڈ کو سب سے زیادہ خیال رکھنی چاہیے. سب سے بڑی تو بزرگ ہوتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ خیال رکھے. اچھا تو یہ جو کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا زندگی ان دونوں کی ہے, ٹھیک ہے, جو ہے نا وائف اینڈ ہسبینڈ کی ہے, تو انہیں نے اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے کے, اچھے بنانے کے لیے انجان نہیں ہونے چاہیے. اگر لیڈی آ جاتے کسی گھر میں تو اسے یہ ہونا چاہیے کہ انجان نہیں. ایک تو پرانے زمانے میں جو ابھی لڑکا کو بھی نہیں دیکھا, لڑکی کو بھی نہیں دیکھے, اور بس ایسے ہی, اور ان لوگوں سے ناواقف ہے کہ ان کے گھر کے ماحول کیا ہے, اور وہاں سے رشتہ آ گئے, ادھر سے لڑکی دے دی ہے, اور پھر بعد میں جو ہے نا شادی ہو گئے چند دنوں میں, اور بات ختم, لڑکی وہاں گئی, نہ تو اس ماحول سے نہ اس لوگوں سے کسی چیز سے ناواقف ہے. آج کل تو ایسا نہیں ہے, فون پہ بات ہو سکتی ہے آپ کی, سارے کچھ ہیں, اور پھر آج کل ایسا ہوتا بھی نہیں میرے خیال میں, پورا تقریباً 98% پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے, لڑکا کون ہے, کہاں کا ہے, کیسے ہے, کیا کام کرتے ہیں, اور بڑے میچور ہو گئے نا لوگ, ڈرامے دیکھے اور یہ موویز دیکھ کے, باقی میڈیا جو ہے دیکھ کے, سارے کچھ دیکھ کے, تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا پھر بھی خیال رکھنی چاہیے کہ اگر ایک لیڈی بیچاری آگے اپنا پورا گھر, اپنا بچپن سب گزار کے چھوڑ کے وہاں نئے لوگوں میں اپنی سہیلیاں چھوڑ کے, اپنے دوست, اپنے باپ, سارے کچھ چھوڑ کے, اپنے والدین چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ گئی, تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا خیال رکھے, تھوڑا اور ایکسٹرا خیال رکھے نا. کیونکہ دیکھیں لڑکے کے تو فرینڈز اس کے ساتھ ابھی بھی ہیں, وہ اسی جگہ میں اسی گھر میں ہی رہتا ہے, اسے گھر بھی نہیں چھوڑنا, اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہیں, اس کے بہن بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں, لیکن لڑکی آ گئی ہے, بیٹھی ہوئی بیچاری ہے, اس کو خیال. اچھا لڑکے کو کیا کرنا چاہیے کہ جو اس کے ایک طرف ماں باپ بھی ہیں, ایک طرف اس کی بیوی ہے, کیا اس کو صرف بیوی کی بات ماننی چاہیے یا اس کو باقی گھر والوں کے ساتھ بھی برابری کا رویہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو اچھے بات ہے اسے وہ ماننے چاہیے,
جو بات سچ ہے, جو اچھے ہیں, چاہے وہ بیوی کی طرف سے کیوں نہ ہو, چاہے کسی کی طرف سے, وہ تو یہ سچائی تو ماحول صحیح بنا. تو پھر کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ان کو سچائی کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر الزام لگ گئے اس نے مان لیے, یہ تو غلط بات ہے. ان کو پہلا ثبوت ہونا چاہیے نا, اس چیز کا ثبوت ہونا چاہیے. اگر بغیر ثبوت کے آپ الزام لگاتے تو وہ زندگی ازدواجی زندگی نہیں ہوا. اب دیکھیں بیوی سب سے زیادہ شک کرتی ہے جب مرد باہر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی آفس میں کام کرتا ہے, شام دن سارا دن سوچتی رہتی ہے کیا کر رہا ہوگا, کیا ہو رہا ہوگا, فون کرتی یعنی اندر ایک عجیب غریب موویز بنائی ہوتی ہے جب تک وہ گھر نہ آ جائے. ہاں, اندر عجیب ویڈیوز بنا کے, تو وہ جب گھر آ جاتے ہیں وہ بیچارہ باس سے ڈانٹ بھی سن رہا ہوگا تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈراموں وغیرہ میں تباہ کرتا ہے انسان. بالکل ڈراموں میں ہوتا ہے کہ باس کے ساتھ میٹنگ میں فون کال آ رہی ہے, بار بار ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں, نمبر بزی کر رہے ہیں, ادھر وائف کہہ رہی ہے کسی لڑکی کے ساتھ ہے, کہیں لنچ کر رہا ہے, باہر گھوم رہا ہے, فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا. یہ چیز ہے, تو یہ شک والی چیزیں واقعی غلط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شادی شدہ زندگی کے لیے, ازدواجی زندگی کے لیے انڈرسٹینڈنگ کتنی ضروری ہے دونوں کی؟ دیکھیں ایک دوسرے کو سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو. ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہ سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے, سوال کا جواب بھی, تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بڑا زبردست ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے آج کا یہ ٹاپک. ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا, سنتے رہیے گا, دیکھتے رہیے گا, اور کال بھی کیجیے گا لیکن بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کے ساتھ, اور بریک سے پہلے ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا تھا میں نے ڈاکٹر صاحب سے, اور وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے لیے ان کی آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے؟ بڑی اہم ترین کردار ادا کرتے, ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کی مقصد تعریف کرنا, ٹھیک ہے, اور جو اچھائیاں ہیں اس کو سمجھنا, یعنی اچھائیوں کو سمجھنا, اور کس بات سے مقصد کوئی برا مان سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں سائیکولوجیکل کوئی بچپن میں کچھ چیز گزری ہو, ان کو اچھے نہیں لگتے ہو, اسے احتیاط کرنا, اس چیز کو پھر اس کو اوائڈ کرے, اسے بیان نہ کرے, بہتر ہے. بالکل بار بار اس چیز کو ریپیٹ نہیں, یا غلطی ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بچپن میں لیڈی کو یا کسی مرد کو کوئی ایسا کچھ صدمہ ملا ہوگا, ایسے بات سے چڑ ہوگا ان سے, تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ وہ چیز ہی نہ کرو کہ جسے برا لگے, تو جو آپ خیال کرو گے تو واپس آپ کو خیال ملے گا. یعنی ہم اپنے جو بیوی کا خیال رکھنا, مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنا خیال رکھا ہے, ان کے ہمیں ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے اپنا خیال رکھا. ماحول, یعنی ماحول کو ہم نے ایسے بنانا جیسے کہ ماحول ہم, جیسا کہ ایک جو ہے نا بلڈنگ اگر کھڑے کرتے ہیں انسان کو, تو سب سے پہلے بیس اس کا صحیح ہونا چاہیے, وہ اسٹرانگ ہو, اور بیس جو ہے آپ کی ورڈز ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, بیس جو ہے آپ کے خیالات ہے آپ کے لائف پارٹنر کے بارے میں, جو آپ اندر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں. اگر نفرت کا ہے تو وہی ماحول نفرت کا بن جاتا ہے, اندر نسل میں بھی چلے جائیں گے. اگر خوشگوار ہے, اچھائی کا ہے, تو آپ بلڈ کر رہے ہیں, آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, آپ زبردست طور طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن بہترین کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, آپ اس بلڈنگ کو آپ بنانے کی کوشش کریں جو کہ آپ کے ماحول جس سے اچھے ہوتے ہیں, نسل اچھے ہوتے ہیں, اور خود اچھے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کن اصولوں پر کام کرنا چاہیے, کون سے اصول اچھے ہیں؟ اصول تو سب سے پہلے اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں اپنے خیالات کو چینج کریں, ٹھیک ہے. اگر ان میں بڑی خامیاں ہو سکتے ہیں, بہت خامیاں ہر انسان میں ہو سکتے ہیں, بہت سی خوبیاں بھی ہو سکتے ہیں, تو خامیاں اگر ہے ان میں, آپ اس خامیوں کو اگنور کریں اور جو اچھائیاں ہیں اس کو سامنے لیں. اور اگر خامی ان کا بیان کرنی نہیں ہے, اس کو بتانی ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے, بس. ٹھیک ہے, اس سے آپ بالکل
دونوں طرف سے ہوگا. یہ صرف ایک کا کام نہیں ہے کہ بیوی کرے یا ہسبینڈ کرے, دونوں آپس میں یہ چیز سوچ لیں. اور آج اگر دیکھیں یہ شام کا وقت ہے, بیٹھے ٹی وی ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ آ چکے ہوتے ہیں گھر پہ, تو وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کہ واقعی یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے آج کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ مثبت سوچ جو ہوتی ہے, ہماری پازیٹیو جو تھنکنگ ہے, کیا وہ بھی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے؟ مثبت سوچ سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ ہی بدل لے. جب سوچ بدلتے ہیں ہماری زندگی بدل جاتے ہیں. اگر سوچ بدلا نہیں تو زندگی کو کبھی بدل نہیں سکتے. بڑی اہم کردار ہے سوچ کی بدلنے کا. بالکل. کیا اگر آپ کی جو وہی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ صرف خامیوں کو نہ دیکھیں, پازیٹیو ہو کر اچھی چیز, صرف آپ نے کہا نا کہ ہم بتاتے ہیں صرف اچھائیاں بھی ہوتے ہیں, صرف ہم اچھائیاں بتاتے ہیں کہ, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری بیوی میں یہ اچھائی ہے, یا بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ اچھائی ہے. تو پازیٹیو سوچ, مثبت سوچ کام میں. اچھا میں آپ بتاؤں, کبھی کبھی بڑے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں جی, بیوی کی طرف سے یا میاں کی طرف سے, بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اسی وقت تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے, مگر تھوڑی دیر بعد بھولنا چاہیے اس چیز کو. یہ نقصان ہو گئے, اچھائیاں بھی تو بہت ہے آپ نے, بہت سی خوبیاں بھی ہے, خیر ہے. تو اس طرح کرنی چاہیے. کبھی کبھی بڑے بڑے نقصانات, نقصان وہ چیزیں جب آپ بار بار یاد کرتے ہیں. سب سے بڑا نقصان وہ چیز ہے جب آپ, وہ پھر اور نقصان ہو سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ شک تو ہر رشتے میں ہر جگہ تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہیں پہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے, لیکن مسلسل شک یہ کس طرح سے انسان ڈپریشن میں لے جاتے ہیں, ٹینشن میں لے جاتا ہے, ازدواجی زندگی کو ٹوٹ جاتا ہے, طلاق ہو جاتا ہے, ختم. اوکے. اچھا ازدواجی زندگی کے خراب ہونے سے ان کی اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے؟ بڑی خراب, کیونکہ نسل در نسل خراب ہو جاتی ہے. شک اتنی بری چیز ہے, شک بدترین چیز ہے جو کہ آپ کو, آپ کی ازدواجی زندگی کو گوند کی طرح کھا جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو شک, جب ثبوت نہیں آپ کے پاس, شک کرنا بڑی بیوقوفانہ ایک وہ ہے, بڑی بیوقوفانہ اور بڑی جاہلانہ ایک حرکت ہے یہ, جو کیونکہ وہ پھر جب آپ شک کرتے ہیں, سوچتے ہیں صرف, تو وہ عمل میں بھی آ جاتے ہیں انسان. تو وہ ایک بدترین چیز ہے جو انسان کی ازدواجی زندگی کو بالکل فنش کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو یہ شک سے تو دور ہی رہیں بالکل ہی, کیونکہ یہ شک آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ثبوت ہاتھ بھی لگے کسی بھی آدمی بھی. اچھا مجھے بتائیے کہ برداشت بھی ضروری ہوتی ہے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے؟ جی بڑی ضروری ہوتی ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں نا سب سے, برداشت تحمل جب ہوتے ہے زندگی میں تو ساری زندگی بہتر ہو جاتے ہیں. برداشت تحمل اگر نہیں ہے تو زندگی خراب ہے. کیونکہ برداشت تحمل رشتوں میں بڑی ضروری ہے. بات کو برداشت کر دیے, اگنور کر دیے. اگر بڑا غصہ آپ کو آ رہا ہے یا بہت آپ چڑچڑے ہو رہے, تو آپ ماحول کو چینج کرو, بھولتا نہ جاؤ, کسی اور بات میں چاہیں کہیں اور جائیں, ماحول کو چینج کرو, بات کو چینج کرو, کوئی اور ایکٹیویٹی رکھو, بیزی رہیں, بس یہی کر لیں. تو پھر جو ہے نا بن جاتے ہیں, صحیح ہو جاتے ہیں. اگر آپ مسلسل بولتے جاتے ہیں, بولتے جاتے ہیں. میں ایک جگہ پہ ایسا بھی لوگ ہیں کہ صبح سے شام تک, یعنی ان کی لڑائیاں ہوتے تھے کہ میں بیوی کے, ہم سن رہے ہوتے تھے, ایک محلے میں ہم رہتے تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, ہم سن رہے ہوتے تھے ان کے, صبح سے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تھوڑی دیر آرام آ جاتا تھا کبھی کبھی, یا نماز کے ٹائم یا یہ ہوتا وہ نماز پڑھنے جاتا, جو ان کا میاں تھا وہ نماز پڑھنے جاتا, اس ٹائم پہ خیریت ہوتا. مگر پھر جب آ جاتے پھر سٹارٹ ہو جاتا. ہم نے کہا یار یہ کیسے رہیں گے لوگ, حیرانگی کی بات ہے کہ یہ لوگ کیسے. برداشت بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں نے چند سال پہلے ان لوگوں کا پتہ کیا, چند سال پہلے میں نے پتہ کیا کہ وہ دونوں بیمار تو بہت ہے مگر ابھی رہ رہے ہیں. مگر بیمار ہے دونوں کو, سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل بیماریاں بھی ہے, کیونکہ زیادہ لڑائی ماحول عجیب بنائے اس نے. رہ تو رہے ایک دوسرے کے ساتھ, اس کی جو بچے ہیں وہ تمام سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل کمپرومائز کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, بس برداشت کر رہے ہیں. اور کچھ ڈاکٹر صاحب ازدواجی زندگی میں احترام بھی ہوتا ہے کچھ, کے احترام کے مرد احترام دیکھیے بڑی ضروری ہے. آپ ایز اے وائف ہسبینڈ کا احترام کرنا چاہیے, ایز اے ہسبینڈ وائف کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ بڑی ضروری ہے یہ چیزیں. جب ایک دوسرے کو آپ ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں
آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے, پوری دنیا کو آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے, آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے ہیں. پھر اگر آپ کی ازدواجی زندگی آپ ایک دوسرے کی, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ماحول بن رہے ہیں, آپ لوگوں کی, آپ کی نسل ہوں گی, آپ کے بچے ہوں گے, پھر آپ اس سے نسل در نسل ہوں گی. اگر آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ایز اے انسان, ایز اے اشرف المخلوقات, ایز اے وائف اینڈ ہسبینڈ, ایز اے لائف پارٹنر, یہ سب چیزیں شامل ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی باتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, تو ماحول تو خراب ہو جاتا ہے. تو خراب ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے سے بڑی امیدیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بڑی توقع بھی لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ پوری نہ ہو رہی ہوں تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے کچھ. توقعات دیکھیں, سب سے بڑی بات یہاں آپ نے کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ تو توقعات آج کل خراب کرتی ہیں. ہم اتنی امیدیں لگا لیتے ہیں, اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ اپنے بیوی, اپنے ہسبینڈ کو خدا بنا دیتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ کہ یہی سارا کچھ دیں گے, اگر انہوں نے نہیں کیے تو بس زندگی تباہ ہو گئی. چیخو چلاؤ, اب کسر نہیں, یہ چیز تو واقعی یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ ہماری ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے, اتنا ایکسپیکٹیشن بیوی سے, ہسبینڈ سے اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم سمجھتا ہے اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو یہ ایسا ہو جائے گا, کہ اگر اس نے یہ میرے لیے نہیں کیے تو وہ ویسا ہوگا, اور جو نہیں کیے اس کا مطلب یہ ہے پیار محبت نہیں ہے. پیار محبت اسی نے ساری ازدواجی زندگیوں کو خراب کر دیا. آپ کو پتا ہے معاشرے میں 70% کے 75% کہا جاتا ہے کہ 75% لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں. ادارہ یہ بہت خطرناک سا ایک ہے جو معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں, نسل در نسل کیسے خراب ہو رہے ہیں. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ بیوی وہ زیادہ تر اپنے ہسبینڈ سے صرف یہ کہتے کہ جی میں نے جو یہ مانگا ہے یہ ملے, یہ نہ ہو, تو پھر وہ کہنے لگے. تو یہ جو پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے, پورا جو اپنے ارد گرد ماحول دیکھ رہی ہے, تو یہ بھی دیکھے کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے, اس کو بھی پریشانی آ سکتی ہے, اس کے بھی مسائل ہیں, وہ ہر چیز پوری نہیں کر سکتا. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہیں کیا تو محبت نہیں ہے. ہاں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, ہو سکتا ہے اس کی بس میں بھی ہو اور آپ کی بات کو اگنور کیا ہو, کوئی ریزن, کوئی وجہ ہو سکتا ہے, یا باتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان ایسی ہے تو ان کی وجہ سے جان بوجھ کے بھی کر. مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے, بہن بھائی صحیح طریقے سے رہ جاتا ہے, بھائی ایک دوسرے سے زندگی گزار لیتے ہیں, مگر جب بڑی ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ ان کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا, تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں آ جاتے ہیں, بیچ میں اپنے بچے, اپنی بیویاں دوسرے گھروں سے آ جاتے, تو وہ پھر بالکل الگ سا ایک ماحول بن جاتے ہیں, خوفناک سا ایک ماحول بن جاتا ہے, چڑچڑے والے ماحول بن جاتا ہے, شک شبہات کا بن جاتا ہے. تو جب وہ ماحول آ جاتے ہیں, آخر خامی تو کوئی نہ کوئی بھائی یا بہن میں تو ہوں گے, ضرور ہوں گے, کسی ہسبینڈ یا بیوی میں تو ضرور خامیاں تو ہوتی ہے, اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اگر برداشت نہیں ہے انسان میں اور اس طرح کے وہ ڈیمانڈز بڑھ جاتے ہیں, اس کی صورت میں ازدواجی زندگی تباہ, بھائیوں کی زندگی تباہ. یعنی کہ ہر ریلیشن میں برداشت کا ہونا ضروری ہے, ہر ریلیشن کو اپنے خوبصورت بنانے کے لیے برداشت ہونا ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ ایچ ایم ایف میں بھی اس طرح کی, مطلب یہ کوئی ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے یا کچھ سکھایا جاتا ہے؟ ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس اور پی ایم بی ایل, دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج میں ہم سکھاتے ہیں کہ انسان تحمل کرے. کبھی کبھی برداشت نہیں ہوتا ہے, غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے, اس طرح کوئی چیز برداشت نہیں ہوتا, تو ہم کیسے برداشت کریں, ہم سکھاتے ہیں اس کو, لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح برداشت کریں, کس طرح تحمل ہمارے اندر ہو. یہ تمام چیزیں پی ایم بی ایل ایچ ایم ایف میں ہم سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جیسا مداح ہم کرتے ہیں اس میں اپنے ہم آپ کو ریلیکس کرتے ہیں, مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں, تو مائنڈ ریلیکس ہونے سے بھی کیا ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں, سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے ایک بہت موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم ہے. اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ ریلیکس کرتے ہیں انسان کو, خوشگواریت لاتے ہیں, ان کے وجود میں خوشگواریت آتے ہیں, ان کے ذہن میں آتے ہیں. ذہن کی وہ جوشیلا سا, بہت سے زیادہ ابلا ہوا جو سطح ہوتا ہے, وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. جو نیگیٹو فورس ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ماحول سے, حتیٰ کہ ہمارے اورا جو ہے, ہمارے ایتھرک باڈی میں کلین کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں. اس وجہ سے صفائی آ جاتا ہے انسان کے اندر, انسان کے دل میں صفائی آ جاتے ہیں, انسان کے آنکھوں میں آ جاتا ہے, انسان کے خیالات میں آ جاتے ہیں, تو خود ہی خوشگوار زندگی بہتر ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی.
تو سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے اس کے جب کلاسز ہوتے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑی یعنی ازدواجی زندگی میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتے, چھوٹی بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں, اور شک تو چھوڑ کے بڑی شک شبات ہوتے ہیں. مگر اس کورس سے اللہ کا شکر ہے ابھی تک جتنے بھی میں نے لوگوں کا ٹیون کیا, جتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس, الحمدللہ سب کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑا اچھا تبدیلی آئی ہے, ماحول بہت خوشگوار ہو گئے. اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے, یاد رکھیں کہ اگر انسان اتنی بڑی کام کر رہے, اپنی ذمہ داری لے لے ایز اے وائف اور ہسبینڈ, ایز اے مقصد ایز اے فادر اور مادر, تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بڑی ذمہ داری ہے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور اس رسپانسبلٹی کے لیے تیاریاں بڑی ضروری ہوتے ہیں. کوئی بھی طریقہ ہو اپناؤ جس سے آپ کی زندگی خوشگوار بنے. بالکل, اور یہ واقعی جو یہ ساری باتیں ہم صرف یہ سن رہے ہیں, لیکن جب یہ زندگی میں ان کا عمل دخل ہوگا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی کامیاب زندگی آپ کی ہو سکتی ہے, ازدواجی زندگی ہو سکتی ہے. خیر میں آپ لوگوں کو ایک بار میں بتانا چاہوں گی کہ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے وہ ازدواجی زندگی کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب کے جو بیسک 3 پوائنٹس آپ یاد رکھیں کہ وہ یہ کہ آپ برداشت, غلطیوں کو اوائڈ کرنا, اور اچھائیوں کے اوپر نظر رکھنا, اور تحمل. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں. اس پر مزید ہم آگے چل کے باتیں بھی کریں گے, کچھ اور ڈسکشن بھی ہماری ہے ڈاکٹر سمد کے ساتھ, لیکن ایک بریک کے بعد. پھر آپ کے ساتھ, اور بات ہو رہی ہے ہماری آج خوشگوار ازدواجی زندگی. ٹھیک ہے جناب, تو اس پر اتنے اچھے سے آج ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹس بتائیں جو کہ ایک میاں بیوی کے درمیان سب سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں. شک مت کرو, برداشت سے کام لو, اچھی سی خوبیوں کی ہمیشہ تلاش میں رہو, خامیوں کو مت دیکھو. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہم نے سوال اب سے کیے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے لڑکی, آپ نے کہا نا کہ لڑکی کے گھر والوں کا بڑا مطلب اہم رول ہوتا ہے. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو نا اس کی کچھ سوری ٹو سے, لیکن آپ لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں بیٹی کو سکھا رہی ہوتی ہیں تم یہاں پر بالکل بھی نہ ایسے بالکل نرم مت پڑنا, اور سسرال میں جا کر یہ بات بھی کہنا, اپنے شوہر سے یہ بات بھی منواؤ. کیا وہ صحیح کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ یہی تو یعنی ان کی زندگی کو تباہ برباد کر رہے ہیں. اگر کوئی ماں ایسے سکھاتی ہے نا تو اس کی زندگی کو تباہ برباد کر رہی ہیں. ماں ہی اس کا کردار ادا کرتے ہیں. ایک لڑکی کی تربیت میں ماں کے سب سے زیادہ کردار ہوتے ہیں. والدین دونوں کے ہوتے ہیں, ماں کا کچھ زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ لڑکی نے جو ماں نے کہہ دے اس نے وہی ماننا ہے. اور جو بھی میکے والے جو بھی ہے اپنے جو لوگ ہیں, والدین ہے, بہن بھائی ہے, جتنے بھی ہے, مقصد انہوں نے جو کہنا ہے انہوں نے فالو کرنا ہے اس گھر میں. ٹھیک ہے, اگر والدہ کی تربیت اچھی ہے, اس نے اپنے بیٹی کو ایسا سکھا چکی ہے, تو وہ پھر وہ برداشت کرے گی. خامیاں ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے, سسر میں ہو سکتا ہے, ساس میں ہو سکتے ہیں, خامیاں جو ہے نا اپنے ہسبینڈ میں ہو سکتے ہیں, ہر چیز میں ہو سکتا ہے. تو اگر ان کو وہ جواب سکھا رہی ہیں کہ آپ نے ایسی جواب اسٹرکٹلی دینا ہے, بہت غلط کر رہی ہیں. تو وہ تو بہت غلط کریں. اب اصل میں بات یہ ہے یہاں پر اب جو مسئلہ جو سب سے زیادہ طلاق کا ریشو بڑھ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں, لوگ باقی چیزیں جو نیگیٹو ڈرامے ہیں, جو فلمیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس میں جو دیکھتے ہیں کہ عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا, تو عورت اپنے حقوق کا آواز دینے چاہیے, اپنے کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں پر طلاق کا ریشو زیادہ ہو گیا, کیونکہ عورت نے اپنے ڈیمانڈ کے, اپنے حقوق کے, جس وجہ سے سب سے زیادہ طلاق ہو رہے. اور آپ اگر 70% طلاق ہو رہے تو 70% معاشرے کے بچوں کی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے. آپ نے تو اپنا حقوق لے لیے, حق کو جائز چیزیں جائز جگہوں پہ یوز کر, آپ نے تو اپنا حقوق لے لیے, چلو آپ نے طلاق لے لیے, یہ آپ کے حقوق تھے نا, مگر وہ جو بچے تھے اس پہ کیا اثر کریں گے؟ آپ کو فرشتہ جیسے ہسبینڈ ملے تو بھی آپ کے بچے خوش نہیں رہیں گے,
کیونکہ سائیکولوجیکل وہ ہمیشہ بیمار رہیں گے. اس پہ جو گزرا ہے آپ لوگوں کی جو لڑائیاں، وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے ایک علیحدگی کا، وہ ایک اور سا ایک مسئلہ ہوتا ہے. وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ وہی ہوتے ہیں. تو وہ کیسے بچے جو ہے نا ایک ماں باپ سے، ماں باپ تو بھول نہیں سکتے، پاسبل نہیں. تو یہی وجہ ہے. اور دوسرا وجہ ہسبینڈ ہے، چونکہ ان کا بھی ڈیمانڈز بڑھ گئے آج کل. انہوں نے نئے سے نئے شادی کرنی ہے، نئے سے نئے چیزیں. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی پہلے نمبر پہ جو ہے عورت ہے، زیادہ رول ادا کرتے ہیں. جو ہے نا جو ڈیورس ہوتے ہیں، ڈیورس جتنے بھی ہوتے ہیں سب سے زیادہ رول عورت کی ہوتے ہیں اس میں. کیونکہ انہوں نے اپنے حقوق، آج کل وہ کہتے ہیں میں میچور ہوں، میں نے اپنے حقوق مجھے پتا ہے. یہ دیکھیں میڈیا نے ہمیں میچور کر دی اور بڑی ہم اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں، ہم عورت آواز اٹھا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے 75% طلاق کے معاشرے، 75% بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہے. خدا رہا 75% بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، یاد رکھیں، 75% بچوں کے 75% بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے. سٹریس ہو رہے، ٹینشن میں جا رہے ہیں، وہ اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، وہ سائیکولوجیکل ڈیزیز میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ سارا کچھ آپ نے تو حقوق مانگ لیے، چلے گئے. بس بچوں کی حالت کیا ہو؟ یا اگر بچے آپ کے پاس ہے، یا بچے آپ کے ہسبینڈ کے پاس ہے، کسی کے بھی پاس بھی ہوگا، وہ آپ دونوں ان کے وجود ہے. پاسبل نہیں ہے ان میں یہ پرابلمز نہ ہے. تو کانفیڈنس کی کمی ایک آ جاتے ہیں، اور سٹریس اس میں آ جاتے ہیں، ٹینشن آ جاتے ہیں، اس میں فزیکل بیماریاں آ سکتے ہیں. میاں بیوی کی جھگڑوں کی وجہ سے بھی، اور یہ طلاق تو پھر بہت بڑی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں لڑکی اکثر اپنے گھر پہ جا کر باتیں، اس کو شے نہیں ملنی چاہیے اپنے گھر والوں کی طرف سے کہ اگر وہ کوئی شکایتیں سسرال کی آ کے کر رہی ہے تو وہ اس کی سنیں اور پھر اس کو کہیں کہ اچھا ایسا ہوا تھا تو مطلب تم ایسے کرو. تو لڑکے یا لڑکی کو اپنے جو پرابلمز ہیں، جو ان کے پرسنل میٹرز ہیں، جو ان کی آپس کی شکایتیں، وہ آپس میں سالو کرنی چاہیے، یا پھر اپنے گھر والوں کو بھی شامل کریں اور ان کو بتائیں کہ جی اس نے ایسا کیا، شوہر کہ اپنے گھر والوں کو کہ یہ اس نے ایسے کیا، اور لڑکی اپنے گھر پہ جا کے کہے کہ میرے شوہر نے دیکھو میرے ساتھ ایسے کیا. اگر اس طرح ہے تو یہ دونوں خاندان کو پھر تباہ کرتے ہیں. اگر اپنے خود پرابلم سالو اپنے پرابلمز کو خود ہی سالو کرنے چاہیے، یہ تباہ کرتے ہیں. اور اگر اس میں جھوٹ ہے، ظاہر ہے انہوں نے کہنا ہے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اگر اس نے زیادتیاں کہہ دے، اس کا مطلب ہے وہ عورت کہیں بھی گزارا نہیں کر سکے گی، چاہے اس کی زندگی سے چلے بھی جائیں تو بھی نہیں کرے. اور جو مرد ہے، وہ مجھے تو عجیب لگتا ہے اس مرد کو جو وہ اپنی بیوی کی جو خامیاں ہیں وہ شیئر کرتا ہے کسی. وہ غلط بات ہے. آپ کی بیوی کی عزت ہے تو آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو وہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ مرد ہی بڑے عجیب مرد ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیوی کی ساری غلطیوں کو یہ وہ بیان کرتے ہیں ادھر ادھر. مرد کو خود ہی سالو کرنی چاہیے کسی بھی طریقے سے. اگر بالکل زندگی یعنی بالکل ایسے ہو رہے ہیں کہ زندگی، لاسٹ پہ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بالکل زندگی دین کے حوالے سے اگر یہ سمجھ گئے کہ یار ہمارے درمیان بہت سے پرابلمز آ سکتے ہیں، انتہائی زیادہ آ سکتا ہے، اور ہم نہیں گزار سکتے، پہلا تو اس چیزوں پہ عمل کریں. اگر نہیں گزار سکتے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے، خوشگوار اور بہترین طریقے سے، تاکہ بچوں پہ برا اثر نہ کرے، اچھی طریقے سے، ضد میں نہیں، دشمنی میں نہیں، دشمنی میں نہیں، ڈیورس لے لیں. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کو بڑے غصے سے اور بڑے پریشر سے اور بڑی وہ چیز نہ کریں، وہ تو ساری زندگی آپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے اور بچے بھی ایک دوسرے سے کرتے رہیں گے. مطلب کہ آپس میں جب وہ الگ ہو رہے تو مطلب ایک چیز کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نہیں رہ سکتے، آپ کا مائنڈ الگ ہے، میرا مائنڈ ختم ہو. اور دین نے بھی جائز قرار دیے ہیں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی وجہ سے زندگی ماحول خراب ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے ماحول بھی خراب ہو رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنے میں چینج نہیں لا سکتے، اپنے خیالات کو چینج نہیں کر سکتے، کسی کے اچھائے آپ کو نظر ہی نہیں آتے ہیں، اور اللہ کے واسطے بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے، جو عبادت بھی بنتے ہیں کہ آپ بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اگر کوئی اور نہیں کرتا ہے آپ خود کر لیں. اگر وہ نہیں کر سکتے، وہ سارا کچھ غیر انسانی سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ پھر
सही तरीके से करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी है कि वो उसमें कोई ना हो कि हम नहीं रह सकता है, बिल्कुल ये बड़ा जरूरी, ये बड़ा अहम पॉइंट है, याद रखें। बिल्कुल। क्या आप बड़े स्कूल से कि बच्चे अगर देख भी रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग अलग होते हैं तो पहला खूब दुश्मन बन के फिर अलग होते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो आप सारी जिंदगी अपने से बेनफरत करेंगे, दूसरों से बेनफरत करेंगे, अपने बच्चों से बेनफरत, यानी साइकोलॉजिकल मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह की करनी चाहिए इंसान को। यहाँ पर आके अपना हक नहीं इस रह तरीके सकता से है तो आराम से पास कर ले। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि मर्द हजरात को मतलब ये होता है बड़ा शौहरों को कि अगर जैसे आपने कहा ना कि ख़वातीन का होता है कि जी पूरी डिमांड पूरी नहीं कर रहा, अक्सर कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिसमें तलाक की रेशो भी एक बढ़ती चली जा रही है कि वो बीवी वर्किंग होती है और अगर वो खुद कुछ नहीं कर रहे तो वो टोटली बीवी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी ख़वातीन थोड़ी सी हो जाती हैं कि हम पूरे घर को लेकर चल रहे हैं, हमने घर में काम भी करना है, हम बाहर भी जाए, हमने जॉब भी करनी है और हमने पूरे घर के जो सारे मसाइल हैं वो सिर्फ हमारे कंधों पर है। और उसके ऊपर भी अगर शौहर का सलूक उसके साथ अच्छा नहीं हो तो फिर ये भी क्या खराब कर सकते हैं तवाज़ुन को? देखिए जो भी है, यानी घर को अगर काम करना तो मेरे ख्याल में जो करते हैं वो बीवी अपने लिए करती है। नहीं, अगर एक तरफ ना कर रहा हो और टोटली उस पर डिपेंड कर रहा हो तो हस्बैंड बीवी के लिए करती है, बीवी हस्बैंड के लिए करती है, दोनों। यानी काम को अगर आप डालेंगे एक दूसरे पे कि मैं इतना कर रही हूँ और आप इतना कर रहे हैं, या मैं इतना कर रहा हूँ आप इतना काम कर रहे हैं, जब चीज आ जाता है, यही तो जुदाई, यही तो अलग का मेन पॉइंट तो यही पे आ गया है ना कि मैं इतना कर रही हूँ और तुम इतना कर रही हो सकता है खुदा न करता आपके हस्बैंड बीमार हो जाएं तो फिर क्या करोगी, हो सकता है उस पर कोई मुसीबत आ जाए तो फिर क्या करोगे, हो सकता है बीवी को कोई ऐसा मसला बन जाए और आप कहेंगे घर का काम नहीं हुआ है, कोई खुदा न करता उनको कोई मसला भी हो सकता है, फालिज हो सकता है, कोई और मसला हो सकता है, वो बिस्तर पे हो सकती है, तो फिर क्या करोगे। तो आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, इस चीजों की तैयारी करनी चाहिए इंसान को। ये बहुत यही यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सारा माहौल की खराबी और तलाक तक पहुंचाता है, क्योंकि बीवी ने देखा कि मैं कमाने वाली हूँ और मुझे हस्बैंड का कोई परवाह ही नहीं है, चलो तलाक हो भी जाए तो क्या, इससे तो ज्यादा मैं कमा रही हूँ, है ना। तो हस्बैंड ने ये कहा कि इसकी क्या जरूरत है, मुझे घर का काम भी नहीं करती है, किसी और काम की भी नहीं है, इसकी क्या जरूरत है, किसी ऐसी लड़की से शादी, इसको तलाक देगी, किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बड़े मेरे घर के माहौल को बेहतर करे, फलां कर दे, ये कर दे। तो उस सूरत में ये, यानी दोनों सूरत में ये इंडिकेटर है किस चीज की, अलग होने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, ये आपने मोहब्बत की बात की थी कि मोहब्बत लोग कहते हैं 3 साल मोहब्बत थी और फिर शादी कर ली और फिर कह रहे हैं कि मोहब्बत ही खत्म होगी। अच्छा ये होता है कि अब लोग मोहब्बत को नहीं देख रहे कि किसी को कोई पसंद करे, लव मैरिजेस का जो रेशो एक थोड़ा सा वो कम, और ये देखा जा रहा है लड़की कितनी मालदार है, उसके पास कितने पैसे हैं, या उसके वालिदैन लड़के को कितना सपोर्ट कर सकते हैं, या बाद में क्या बिजनेस करवा सकते हैं, ऐसा भी है कुछ आजकल हो रहा है। देखिए आजकल उनकी डिमांड्स लड़की के घर वालों से ये हो रहे हैं कि पुराने जमाने में तो फिर भी थोड़ा उसको देखते थे कि मकसद पीछे से बैकग्राउंड तरबियत कैसे है ना, ज्यादातर इसको नहीं देखते थे। आजकल तो सबसे जरूरी लोग समझते हैं कि हमारे पैसा अगर नहीं है हमारे पास तो हमारे पास कोई खुशी नहीं है। तो आजकल ज्यादातर डिपेंड करते हैं हस्बैंड बीवी पे, इतना नहीं, लोग पैसे पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर इस तरह माहौल है तो फिर तो जाहिर है लोगों ने यही सोचना कि उनको ऐसा कोई बीवी या हस्बैंड ऐसा मिले जो बड़ी पैसे, बड़ी कुछ हो, बड़ी चीज हो। यही तो काम खराब करते हैं, सारा कुछ काम तो यही से खराब होता है जो पहले से सोचा है कि बड़े अमीर आदमी से शादी कर लूंगी, उम्मीदें लगाएंगे। नहीं, उम्मीद अलग बात होते हैं। अच्छा। गलत सोच है। देखिए अपने लेवल का इंसान देखना चाहिए, अपने लेवल का इंसान जरूरी है ताकि वो देख सके और फिर संभाल भी सके। अगर आपकी डिमांड बहुत है कि नहीं बड़ा अमीर सा कोई शख्स होना चाहिए, उसके साथ शादी कर ले, चाहे उम्र से बड़ा भी हो तो भी कोई बात नहीं, तो ये एक इंडिकेटर है जिंदगी को तबाह करने का, खराब करने का, क्योंकि पैसे पे ज्यादा डिपेंड किया आपने, हस्बैंड पे नहीं किया आपने। इसका मतलब ये है कि आप जो इस तरह शख्स से शादी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि आपने पैसे पे ज्यादा डिपेंड किया, अपने हस्बैंड पे नहीं किया आपने डिपेंड किया। हस्बैंड सही होना चाहिए, पैसा तो आ सकता है
کما سکتا ہے, مائنڈ کو استعمال میں لا سکتا ہے, انسان کر سکتا ہے. ماحول خوشگوار ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, بچے کا جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس صورت میں انسان یعنی گئے وہ پھر صحیح زندگی نہیں گزار سکتے. بالکل, یہ جو ساری باتیں آپ سن رہے ہیں, آج کا جو آپ نے ہمارا ٹاپک سنا ہے, یقیناً بہت سارے ہسبینڈ اور وائف آج سے ہی انہوں نے سوچا بھی ہوگا کہ کل سے ہم نے نئی زندگی شروع کرنی ہے. امید ہے انشاءاللہ رکھتے ہیں, ہمیں بھی بالکل اچھی امید ہے. میں پچھلا 7 سال سے میں چلاتا رہتا ہوں کہ خدا را یہ ٹیکنیک استعمال کرے, یہ کر لے, وہ کر لے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ابھی تو بہت سے لوگوں میں چینجز لے آئے ہیں, بہت چینج آئے ہیں, بہت زیادہ, اور بڑی شوق سے مجھے دیکھتے ہیں لوگ, سنتے ہیں, مجھے آتے بھی ہیں, میرے سیمینار میں بھی آتے ہیں. کئی 100 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ, کبھی تو کئی 1000 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو باتیں نہیں ہیں, یہ نصیحت نہیں ہے. بالکل, یہ باتیں اور نصیحتیں نہیں ہیں, یہ حقائق دے جو ہم نے بتا دیا, بھاشن نہیں ہے. ہاں, یہ حقائق تھے. ایک تو حقائق دے بتا دے, دوسرے فارمولے تے بتا دے آپ کو کہ آپ نے اپنے ازدواجی زندگی کو کیسے خوبصورت یہ ٹیکنیکس ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا وائف پہ یا ہسبینڈ پہ, ایک شخص پہ. یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ دونوں اچھے نہیں ہو سکتا ہے. کسی نہ کسی میں تھوڑی سی, کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی خامی. برداشت کرو, تاحیات زندگی گزارو, چھوڑ دو. بہت سی خامیاں آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کسی اور سے شادی اس سے بدتر آپ کو مل جائے, خدا نہ کرتا, بالکل اس سے اور بدتر ہو. آپ کو پہلے تو بڑے خوشگوار نظر آ رہا ہوں گا, بڑے زبردست نظر آتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بدترین بلا پہ مبتلا ہو جائے, خدا نہ کرتا. تو بات نہیں, والے کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے کچھ اور بات پہلے خود بلا ہے نا. تو اگر کوئی سوچتا ہے دوسری شادی پہ تو وہ خود بلا بن گئے, تو وہ کسی اور بلا کے ساتھ ان کی سروکار ہو. بالکل, یہ اتنا اچھا زبردست ٹاپک آج آپ لوگوں کے لیے رہا, اور یقیناً کل سے بہت سارے لوگوں کے لائف اسٹائل چینج ہوگا. بہت سارے میاں بیوی کل سے نئی زندگی شروع کریں گے انشاءاللہ. کل سے نہیں, آج سے شروع کرو. آج ڈنر پہ جاؤ, شوہر کی جیب ہلکی کروا, بولے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کل کا ہمارا ٹاپک کیا ہوگا. مجھے امید ہے کسی نے برا نہیں مانا ہوگا, کیونکہ میں نے تھوڑے لیڈیز کی بات کی. لیڈیز سینسیٹیو ہوتے ہی, وہ پھر کہیں گے دیکھیں ہمارے حقوق کو پامال کر دی ہے. نو ٹینشن, نو ڈپریشن. دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی ظلم ہو رہے ہیں, اور یہ مردوں کا لوگ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. انشاءاللہ کل بھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹاپک ہوگا. مجھے امید ہے کسی نے برا نہیں مانا ہوگا. مجھے امید ہے میرے ساتھ دیں. اور میں چونکہ بات کر رہا ہوں آپ کو سائیکولوجی کے حوالے سے, کیونکہ میں پڑھا ہوں, میں مالج ہوں آپ کا. تو مجھے جو بھی کہنا ہے آپ نے اس کو اچھے اس کو جگہ دینے ہیں, اور اس پہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں نکالنے. ضرور, اور کل بھی ہمارا بہت ہی اچھا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے ہوگا. کل ہم آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ آپ لوگ رہیے گا ہمیشہ کی طرح ایوننگ لاؤنج پر. اسی طرح سے اپنا یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں نا, تو یہ ہمیشہ ہونا ضرور چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے لو یو, ٹیک کیئر اینڈ بائے.